अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। फ़ौज को इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए। सुल्तान अयूबी ने सलारों और मुशीरों से कहा, लेकिन ईमान दीवानगी की हद तक ही पुख्ता होना चाहिए। हमारा ये कमानदार होश और अक्ल खो बैठा है। अगर मुसलमान अपने दीन के दुश्मन को देखकर दीवाने हो जाएं, तो इस्लाम का परचम वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ यह ज़मीन ख़त्म हो जाती है। अरमन की जो लड़कियां उस कमानदार से बचकर भाग गई थीं, उनमें से दो समंदर के किनारे जा पहुंची। समंदर दूर नहीं था। वो खौफ से कांप रही थीं और पनाह ढूंढ रही थीं। वो एक जगह छुप कर बैठ गईं। फौरन बाद एक कश्ती किनारे आ लगी। उसमें दो मलाह थे। तीसरा कोई अफसर मालूम होता था। वो सुल्तान यूबी के बहरिया का एक अफसर था, जिसका नाम अल फारिस बेदरीन लिखा गया है। बहरिया का सबसे बड़ा कमांडर अब्दुल हसन था, जो रईसुल बहरीन यानी दो समंदरों बहिरा रोम और बहिरा अहमर का हाई एडमिरल कहलाता था। उसके नीचे अमीरुल बहर हसामुद्दीन लोलो था। सुल्तान अयूबी के हुक्म से बहरी बेड़ा, जिसका हेडक्वार्टर सिकंदरिया में था, बहिरा रोम में गश्त करता था कि यूरोप से सलेबियों के लिए कुमक और सामान वगैरह आए तो उनके जहाज़ों को रास्ते में ही रोका जा सके। हसामुद्दीन लोलो बहिरा अहमर में था। सुल्तान अयूबी चूंकि सैली इलाके पर कब्जा करना चाहता था, इसलिए मिस्री बेड़े को हुक्म भेजा था कि 6 बहरी जहाज साहिल के साथ भेज दिए जाएं। ये जंगी जहाज थे, जिनमें मंजनीकों के अलावा दूरमार तीरंदाज और लड़ाका दस्ते भी थे। रईसुल बहरीन ने अल्फारस बेदरीन की कमांड में 6 जहाज भेजे थे और अल्फारस अपने बहरी जहाज से कश्ती में आया था। वह काम लेने के लिए सुल्तान अयूबी के पास जा रहा था। साहिल पर उसे ये दो सलेबी लड़कियां नजर आईं, जो किसानों के लिबास में थीं। अल फारस उनके करीब चला गया और पूछा कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रही हैं। लड़कियों ने बताया कि वो खाना बदोश कबीले की हैं, जो जंग की जद में आ गया था। उनके बहुत से मर्द मारे गए और बाकी इधर उधर भाग गए हैं और हम छुपती फिर रही हैं। एक लड़की ने कहा, ईसाइयों से हम इसलिए डरती हैं कि वो हमें मुसलमान समझते हैं और मुसलमान हमें ईसाई समझते हैं। तुम मुसलमान हो या ईसाई, हमारा मजहब वही है जो हमारे मालिक का होगा। दूसरी लड़की ने कहा, हमें किसी न किसी के हाथ फिरौख्त ही होना है। अल फारस बेदरीन बहरी लड़ाई का माहिर और गैर मामूली तौर पर दिलेर कमांडर था। इन खूबियों के अलावा उसे इसलिए भी पसंद किया जाता था कि वो शगुफ्ता तबीयत का जिंदा मिजाज आदमी था। उस दौर में उसकी हैसियत के आदमी बेक वक्त दो दो तीन तीन बीवियां रखते थे, लेकिन उसने शादी ही नहीं की थी। वो जंगो जदल का ज़माना था। बहरिया को कई कई महीने समंदर में रहना पड़ता और खुशकी देखनी नसीब नहीं होती थी। हर बहरी जहाज का कप्तान अपनी बीवी या बीवियों को साथ रखता था। फारस को इन लड़कियों के हसन ने ऐसा मुतासर किया कि उसके अंदर यह एहसास बेदार हो गया कि वो 3 महीनों से ज़्यादा अरसे से समंदर में घूम फिर रहा है। उसने लड़कियों से पूछा कि वो उसके साथ रहना पसंद करें तो उन्हें वो अपने जहाज़ में रखेगा। हम बेबस और कमज़ोर लड़कियां हैं, हमारे साथ धोखा नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें फ़िरौख्त नहीं करूँगा। फारस ने कहा, मिस्र ले जाऊँगा और दोनों के साथ शादी कर लूँगा। लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखा, आंखों ही आंखों में कुछ तय किया और अल फारस के साथ चलने की रजामंदी जाहिर कर दी। अल फारस ने अपनी कश्ती के मलाहों से कहा, इन्हें मेरे जहाज़ में ले जाओ, इन्हें मेरे कमरे में खाना दो और इन्हें वहीं छोड़कर वापस यहीं आ जाओ और मेरा इंतज़ार करो। लड़कियों को कश्ती में बिठाकर अल फारस रोमानी गीत गुनगुनाता आगरा को चल दिया। अल फारस सुल्तान अयूबी ने उसे कहा, मैं तुम्हारे नाम से वाकिफ हूँ, तुम्हारे 2-3 बहरी कारनामे भी सुने हैं, लेकिन अब सूरत हाल कुछ और है। पहले तुम इक्का दुक्का मर के लड़ते रहे हो, अब बड़े पैमाने की बड़ी जंग का इम्कान है। मैं बैतुल मक़दस फतह करने आया हूँ, लेकिन इससे पहले मैं तमाम बड़ी बड़ी बंदरगाहों पर कब्जा करना और शुमाल से जुनूब तक के सहेली इलाकों को अपनी तहवील में लेना ज़रूरी समझता हूँ। उन सहेली इलाकों में बैरूत, टैर और अस्कलान बहुत अहम है। तुम्हारे साथ मेरा रब्ता कस्दों से होगा। तुम्हारी 2-3 कश्तियाँ साहिल के साथ मौजूद रहनी चाहिए। मैं खुशकी पर जिधर जाऊँगा तो मैं इतला देता रहूँगा। तुम्हारे जहाज़ समंदर में गश्त करते रहेंगे। तुम्हारे जहाज़ों में असला और रसद की कमी तो नहीं। हम हर लिहाज से तैयार होकर हैं। अल फारस बेदरीन ने जवाब दिया, बड़े पैमाने की जंग का भी इम्कान है। सुल्तान अयूबी ने कहा, सलेबियों ने हुतैन में जो शिकस्त खाई है
اور جس برے طریقے سے یہ بھاگے ہیں یہ دنیا صلیب کے لیے معمولی سا واقعہ نہیں۔ ان کے 4 حکمران میری قید میں ہیں، ایک کو میں نے قتل کر دیا ہے، ریمانڈ مر گیا ہے، ان کا بڑا ہی قابل اور دلیر بادشاہ بالڈون بھی مر گیا ہے، اس کے فرنگی بہت بڑی طاقت ہیں۔ مجھے قاہرہ سے علی بن سفیان نے اطلاع دی ہے کہ انگلستان کا بادشاہ رچرڈ اور جرمنی کا بادشاہ فریڈرک عرض فلسطین پر صلیب کی حکمرانی قائم رکھنے کے لیے اپنی فوجوں اور بحری بیڑے کے ساتھ آنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ وہ آئے تو میں فیصلہ کر سکوں گا کہ انہیں خشکی پر آنے دوں یا سمندر میں ہی روکنے کی کوشش کروں۔ انگلستان کے بحری بیڑے کے متعلق سنا ہے کہ زیادہ طاقتور ہے، معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے بارود تیار کیا ہے اور ایسی نلکیوں میں بھرا ہے جنہیں آگ لگاؤ تو نلکیاں اڑتی ہوئی آتی اور جہازوں کو آگ لگا دیتی ہیں۔ میں ایسی نلکیاں حاصل کرنے کی کوشش کروں گا، ہم خود بنا لیں گے۔ بہرحال تم ساحل کے ساتھ ساتھ اپنے جہازوں کو رکھنا، رئیس البحرین کھلے سمندر میں رہے گا۔ الفارس نے مزید احکامات لیے اور چلا گیا۔ کشتی اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ اپنے بحری جہاز میں جا کر اس نے دوسرے جہازوں کے کپتانوں کو بلایا، انہیں ہدایات دی اور احکامات دے کر رخصت کر دیا اور اپنے کیبن میں چلا گیا جہاں 2 لڑکیاں اس کے انتظار میں بیٹھی تھیں۔ وہ بھولی بالی بنی رہیں اور اس سے پوچھتی رہیں کہ وہ سمندر میں کیا کرتا ہے۔ الفارس لمبے عرصے سے سمندر میں تھا، اس پر ہنسنے کھیلنے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ ان لڑکیوں کو مردوں کی اس کیفیت میں لانے اور انہیں اپنے رنگ میں استعمال کرنے کی مہارت حاصل تھی۔ ناظرین، 20 جولائی 1187 عیسوی کے روز سلطان صلاح الدین ایوبی اقرا سے نکلا۔ اس کے چھاپہ مار دستوں نے اس کے لیے راستہ صاف کر رکھا تھا۔ ساحل کے ساتھ ساتھ اس نے کئی ایک قلعے اور قصبے فتح کر لیے۔ 30 جولائی 1187 کے روز اس نے بیروت کا محاصرہ کیا۔ صلیبیوں نے اسے اہم شہر کو بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن سلطان ایوبی نے بے دریغ قربانی دے کر بیروت لے لیا۔ وہاں بھی مسلمانوں کی وہی حالت تھی جو اقرا میں تھی۔ 29 جولائی تک بیروت کو اپنی عملداری میں لے کر سلطان ایوبی نے ایک اور مشہور ساحلی شہر ٹائر کا رخ کیا۔ وہ جاسوسوں اور دیکھ بھال کے جیسوں سے رپورٹیں لیے بغیر پیش قدمی نہیں کیا کرتا تھا۔ اسے بتایا گیا کہ اپنی فوج بہت زیادہ علاقے میں پھیل گئی ہے اور ادھر ادھر سے بھاگے ہوئے صلیبی ٹائر میں جمع ہو کر منظم ہو رہے ہیں۔ تمام فرنگی بھی ساحلی علاقے سے پسپا ہو کر ٹائر چلے گئے تھے۔ سلطان ایوبی نے ٹائر پر حملے کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ بیت المقدس کے لیے فوج بچا کر رکھنا چاہتا تھا۔ اس دوران فارس بحرین کے بحری جہاز ساحل سے دور گشت اور دیکھ بھال کرتے رہے۔ دونوں لڑکیاں اس کے جہاز میں رہیں۔ وہ اس کے دل پر غالب آ گئی تھیں، لیکن اس نے اپنے فرائض میں کوتاہی نہ کی۔ جب کوئی بحری جہاز ساحل کے قریب لنگر انداز ہوتا، چھوٹی کشتیاں اس کے ارد گرد گھومنے لگتی تھیں۔ یہ غریب دیہاتیوں کی کشتیاں تھیں جو پھل، انڈے اور مکھن وغیرہ ملاحوں اور فوجی دستوں کے پاس بیچتے تھے۔ جہازوں کے کپتان ان میں سے کسی کو رسا پھینک کر جہاز میں اٹھا لیتے اور اس سے خشکی کی دنیا کی خبریں سنتے تھے۔ ایک روز الفارس کا جہاز ساحل پر چلا گیا۔ اسے وہاں سے بڑی فوج کے کسی کماندار سے کچھ پوچھنا تھا۔ دونوں لڑکیاں جہاز کے عرشے پر جنگلے کا سہارا لیے کھڑی تھیں۔ چھوٹی چھوٹی 3-4 کشتیاں آ گئیں، ان میں پھل وغیرہ تھا۔ ان کے ملا جہاز والوں کی منتیں کرنے لگے کہ وہ ان سے کچھ لے لیں۔ ایک کشتی میں ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا جس کے جسم پر تہ بند کے سوا کچھ بھی نہ تھا، بہت غریب معلوم ہوتا تھا۔ اس نے دونوں لڑکیوں کو جہاز میں کھڑے دیکھا تو کشتی قریب لے گیا۔ کچھ لے لو شہزادی، اس نے کہا، بہت غریب آدمی ہوں۔ لڑکیوں نے اسے نظر بھر کر دیکھا تو اس نے بائیں آنکھ سے خفیف سا اشارہ کر دیا۔ دونوں نے حیران سا ہو کے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس آدمی نے ادھر ادھر دیکھ کر سینے پر انگلی اوپر نیچے اور پھر دائیں بائیں چلا کر صلیب کا نشان بنایا۔ ایک لڑکی نے اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی پر دوسرے ہاتھ کی شہادت کی انگلی رکھ کر اسے بتایا۔ آدمی مسکرایا۔ ایک لڑکی نے جہاز کے ملاح سے کہا، اس آدمی کو اوپر لاؤ۔ ملاحوں کو معلوم تھا کہ یہ لڑکیاں ان کے جہاز کے کپتان کی ہیں جو تمام جہازوں کا کمانڈر ہے۔ انہوں نے فوراً رسوں کی سیڑھی پھینکی۔ وہ آدمی ٹوکری میں مختلف چیزیں رکھ کر اوپر لے آیا اور ٹوکری لڑکیوں کے آگے رکھ دی۔ لڑکیاں چیزیں دیکھنے لگیں۔ کسی اور کو ان کے قریب آنے کی جرت نہیں ہو سکتی تھی۔ تم یہاں کیسے پہنچ گئی ہو؟ کشتی کے ملاح نے پوچھا۔ اتفاق کی بات ہے، ایک لڑکی نے جواب دیا، ہرمن پکڑا گیا ہے۔ اس نے اس آدمی کو سارا واقعہ سنا دیا اور الفارس کے متعلق بتایا کہ وہ انہیں خانہ بدوش سمجھ کر اپنے ساتھ لے آیا ہے۔
کچھ سوچا ہے کیا کرو گی؟ ملح نے پوچھا۔ جاؤ گی کہاں؟ ابھی تو صرف جان بچانے کا بندوبست کیا ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ کمانڈر الفارج کی رگوں پر ہم نے قبضہ کر لیا ہے، کہیں موقع ملا تو بھاگنے کی کوشش کریں گی۔ اگر تم رہنمائی کرو تو یہیں رہ کر کچھ اور کریں گی۔ یہ غریب سا ماہی گیر ملح سلیبیوں کا جاسوس تھا اور وہ ان لڑکیوں کو اچھی طرح جانتا تھا، وہ بھی اسے جانتی تھیں۔ اس نے کہا، ساحل پر اتر کر بھاگنے کی کوشش نہ کرنا، بہت بری موت مرو گی۔ بیروت تک مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے، ہماری صلیبی فوج ہر جگہ سے پسپا ہو رہی ہے، اب ٹائر ایک جگہ رہ گئی ہے جہاں تمہیں پناہ مل سکتی ہے۔ ابھی اسی جہاز میں رہو، میں تمہیں ملتا رہوں گا۔ ہمارے لیے حالات بہت ہی خطرناک ہو گئے ہیں، ہر طرف مسلمان سپاہی دندناتے پھر رہے ہیں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ صلیب پر ہاتھ رکھ جو حلف اٹھایا تھا وہ پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس نے جواب دیا۔ ان 6 جہازوں کی نقل و حرکت دیکھ رہا ہوں، انہیں تباہ کرانے کا انتظام کروں گا۔ اپنے جہاز کہاں ہیں؟ ٹائر کے قریب، اس نے بتایا۔ یہ جہاز ادھر گئے تو اپنے جہازوں کو پہلے سے اطلاع کر دوں گا۔ اب اتفاق سے تم کمانڈر کے جہاز میں آ گئی ہو، تم میری مدد کر سکو گی، میں تمہیں اس جہاز سے نکال کر ٹائر پہنچا سکوں گا۔ مجھے اب جانا چاہیے، اشارے مقرر کر لو۔ میں ان جہازوں کے ساتھ سائے کی طرح لگا ہوا ہوں، یہ جہاز کہیں بھی ساحل کے قریب لنگر ڈالے گا، وہاں اسی بھیس میں موجود ہوں گا۔ انہوں نے اشارے مقرر کر لیے۔ لڑکیوں نے اس کی ٹوکری میں سے کچھ چیزیں اٹھا لیں، اسے پیسے دیے اور وہ رسوں کی سیڑھی سے اپنی کشتی میں اتر گیا۔ ناظرین، 2 ستمبر 1187 عیسوی کے روز سلطان ایوبی نے ایک اور مشہور ساحلی شہر اسکلان کا محاصرہ کر لیا۔ یہاں بھی وزنی پتھر پھینکنے والی منجنیقیں اور پہیوں پر چلنے والی مچانیں استعمال کی گئیں۔ سرنگیں کھودنے والے جیش رات کو دیوار توڑنے کی کوشش کرتے رہے۔ قریب ہی ایک بلندی تھی، وہاں سے منجنیقوں سے شہر کے اندر پتھر اور آتشی گولے پھینکے گئے۔ دوسرے دن محصورین نے گھبرا کر شہر کے دروازے کھول دیے اور ہتھیار ڈال دیے۔ اس شہر پر فرینکس نے 19 ستمبر 1103 عیسوی میں قبضہ کیا تھا۔ پورے 34 برس بعد یہ شہر آزاد کرایا گیا۔ اسکلان سے بیت المقدس 40 میل مشرق کی سمت واقع ہے۔ سلطان ایوبی کے تیز رفتار دستوں کے لیے یہ 2 دن کا سفر تھا۔ اس کے بعد دستے اور چھاپہ مار جیش پہلے ہی بیت المقدس کے قریب پہنچ چکے تھے، انہوں نے صلیبیوں کی بیرونی چوکیاں تباہ کر دی تھیں۔ بچے کچے صلیبی بیت المقدس پہنچ رہے تھے۔ سلطان ایوبی نے اپنے بکھرے ہوئے دستوں کو اسکلان میں اکٹھا ہونے کا حکم دیا اور بیت المقدس پر حملے کی تیاری کرنے لگا۔ سلطان ایوبی کی فتوحات اور طوفانی پیش قدمی کی خبریں دمشق، بغداد، حلب، موصل اور ادھر قاہرہ تک پہنچ چکی تھیں۔ آخری خبر یہ پہنچی کہ سلطان اسکلان میں ہے اور بیت المقدس پر حملہ کرنے والا ہے۔ قاضی بہاؤالدین شداد، جو اس حملے میں سلطان ایوبی کے ساتھ تھا، اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے کہ سلطان ایوبی کی فوج مسلسل فتوحات کی بدولت تھکن کے احساس سے بیگانہ تھی۔ وہ جوں جوں ان مقبوضہ علاقوں میں مسلمانوں کی حالت دیکھتی گئی، قہر بنتی گئی، جو بیت المقدس پر ٹوٹنے کو بیتاب تھا۔ یہ تو سلطان کی جنگی قوت تھی۔ قاضی شداد لکھتا ہے کہ اسکلان میں سلطان ایوبی کے پاس روحانی قوت بھی پہنچنے لگی۔ یہ دمشق، بغداد اور دیگر بڑے شہروں کے علماء، درویش اور صوفی منش لوگ تھے۔ وہ سلطان ایوبی کے ساتھ بیت المقدس میں داخل ہونے آئے تھے۔ انہوں نے آ کر سلطان ایوبی کو دعائیں دیں اور اس کی فوج کو بیت المقدس کی اہمیت اور تقدس بتایا اور سپاہیوں کو آگ بگولا کر دیا۔ سلطان ایوبی علماء اور درویشوں کا بہت احترام کیا کرتا تھا، انہیں اپنے ساتھ دے کر اس کی تھکن ختم ہو گئی اور اس نے جوش و جذبات سے کہا، اب دنیا کی کوئی طاقت مجھے شکست نہیں دے سکتی۔ اسکلان سے کوچ سے 2-4 روز پہلے سلطان ایوبی کے پاس حلب سے ایک مہمان آیا، جسے دیکھ کر سلطان حیران رہ گیا، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ نور الدین زنگی مرحوم کی بیوہ رضی خاتون تھی، جس نے عز الدین کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ ذرا دیر بعد اونٹوں کی ایک لمبی قطار آ رکی، ان پر کم و بیش 200 لڑکیاں سوار تھیں۔ یہ کیا؟ سلطان ایوبی نے رضی خاتون سے پوچھا۔ زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے تربیت یافتہ لڑکیاں ہیں، رضی خاتون نے جواب دیا۔ میں نے انہیں لڑائی کی تربیت بھی دے رکھی ہے، تیر اندازی کی بھی انہیں خاصی مشق ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم عورت کو میدان جنگ میں نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن میرے اور ان کے جذبے کو کچلنے کی کوشش نہ کرنا۔ تم نہیں جانتے کہ شام میں جوان لڑکیوں پر قابو پانا محال ہو رہا ہے، جسے دیکھو وہ محاذ پر پہنچنے کے لیے بیتاب ہے۔
اگر تم اجازت دو تو میں 1000 لڑکیاں محاذ پر بھیج دوں، سپاہیوں کی طرح لڑیں گی۔ جن مئو کے بیٹے یہاں لڑ رہے ہیں وہ میں ان کی خریت کی نہیں، فتح کی خبر سننا چاہتی ہیں۔ آبادیوں میں ایک ہی آواز سنائی دیتی ہے، محاذ کی کیا خبر ہے؟ کہو صلاح الدین کتنی لڑکیاں بھیجوں؟ میں انہیں اپنے ساتھ رکھ لوں گا۔ سلطان ایوبی نے کہا، اور کسی کو نہ بھیجنا، اس اونٹ پر ایک ممبر لدا ہوا ہے۔ رضی خاتون نے کہا۔ یہ کہتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ذرا خاموش رہنے کے بعد کہنے لگی، تمہیں شاید یاد نہیں، میرے مرحوم شوہر نے یہ ممبر اس عہد کے ساتھ بنوا کر پاس رکھ لیا تھا کہ بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کرے گا تو یہ ممبر مسجد اقصی میں رکھے گا۔ بہت خوبصورت ممبر ہے، یہ دمشق میں رکھا تھا، اٹھا لی ہوں۔ اللہ تمہیں فتح دے صلاح الدین، اور میں دیکھوں کہ تم نے یہ ممبر مسجد اقصی میں رکھ کر میرے مرحوم شوہر کا عہد پورا کر دیا ہے۔ سلطان ایوبی پر رکت طاری ہو گئی، اس کے منہ سے سسکی سی نکلی، اللہ یہ عہد مجھ سے پورا کرے۔ ایک جوان سا لڑکی ان کے قریب آ کھڑی ہوئی اور سلطان ایوبی کو مسکرا کر سلام کیا۔ رضی خاتون نے کہا، پہچانا نہیں صلاح الدین؟ یہ میری بیٹی شمس النساء ہے۔ سلطان ایوبی نے لپک کر اسے گلے لگا لیا اور پھر وہ اپنے آنسو نہ روک سکا۔ اس نے اس لڑکی کو اس وقت دیکھا تھا جب یہ بہت چھوٹی تھی۔ یہ تمہارے ساتھ محاذ پر رہے گی۔ رضی خاتون نے کہا، لڑکیاں اس کی کمان میں رہیں گی، مجھے واپس جانا ہے۔ وہ علماء اور درویش وغیرہ جو سلطان ایوبی کے پاس آ گئے تھے ورد وظیفے اور دعاؤں میں مصروف رہتے یا سپاہیوں میں گھومتے پھرتے اور انہیں روحانی حوصلہ دیتے رہتے۔ وہ اسکلان سے بحر وہاں تک بھی گئے جہاں دستے اور جیش موجود تھے۔ ان کے وعظ اور خطبوں کے الفاظ کچھ اس قسم کے تھے، 90 سال سے کفار تمہارے قبلہ اول پر قابض ہیں، قرآن کے احکام پڑھو تو قبلہ اول کو کفار کے ناپاک قبضے سے چھڑانے تک کسی مسلمان کو نیند نہیں آنی چاہیے تھی۔ وہ مسجد اقصی جہاں سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بلاوے پر معراج پر تشریف لے گئے تھے، کفار کی عبادت گاہ بنی ہوئی ہے۔ ہم پر نیند، کھانا پینا اور ہم پر اپنی بیویاں حرام ہونی چاہیے تھیں، مگر 90 سال سے ہم گہری نیند سو رہے ہیں اور عیش و عشرت میں مگن ہیں۔ اللہ کے سپاہیوں، ہمارے حکمرانوں نے صلیبیوں اور یہودیوں کے خوبصورت جال میں پھنس کر ان کے خلاف خانہ جنگی کی جنہوں نے قبلہ اول کو آزاد کرانے کا عہد کیا تھا۔ بیت المقدس وہ پاک جگہ ہے جہاں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم ہے اور ان کی جبین مبارک نے یہاں سجدے کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے جانے کتنے انبیاء نے یہاں ورد فرمایا، مگر 90 سال سے یہاں مسلمانوں پر جو قہر ٹوٹ رہا ہے وہ تم شہر میں جا کر دیکھو گے۔ مسجد اقصی پر صلیب کھڑی ہے، مسلمانوں کا قتل عام اس طرح ہوا ہے کہ گلیوں میں خون ندی کی طرح چلتا رہا۔ مسلمان قید و بند کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور ہماری بیٹیوں کو فار کی لونڈیاں بنا دی گئی ہیں۔ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر مر مٹنے والوں، اللہ نے یہ سعادت تمہیں عطا کی ہے کہ بیت المقدس کو آزاد کرو، پاک کرو، اور اگر تم ناکام رہو تو وہاں سے تمہاری لاشیں اٹھائی جائیں۔ اور تم سن کر حیران ہوگے کہ جس بیت المقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی نوع انسان کو محبت کا سبق دیا تھا، وہاں صلیب کے پجاریوں نے یہاں تک درندگی کی ہے کہ جب انہیں کسی محاذ پر فتح ہوتی تو وہ بیت المقدس میں جشن مناتے۔ اب تمہیں ایک ایک معصوم کے خون کے ایک ایک قطرے کا انتقام لینا ہے۔ دمشق سے سلطان نور الدین زنگی مرحوم کی بیوہ وہ ممبر لی ہے جو مرحوم نے مسجد اقصی میں رکھنے کے لیے بنوایا تھا۔ یہ خاتون 200 لڑکیوں کے ساتھ بہت دور کا سفر کر کے آئی ہے، یہ عہد تمہیں پورا کرنا ہے۔ اس دوران سلطان ایوبی اپنے دستوں کو یکجا کر کے ان کی تقسیم کرتا رہا اور جاسوسوں کی رپورٹوں کے مطابق بیت المقدس کے محاصرے کا پلان بناتا رہا۔ لڑکیاں جو بحریہ کے کماندار الفارس بیدرون کے جہاز میں تھیں اسی کی طرح شگفتہ مزاج اور بدلہ سنج تھیں۔ سمندر کی تنہائی میں یہ دونوں لڑکیاں فارس کے دل کو نئی زندگی دے رہی تھیں، لیکن یہ اس کے لیے معمہ سا بن گئی تھیں اور ان کے لیے فارس عجیب آدمی بنا ہوا تھا۔ لڑکیوں نے اسے بتایا تھا کہ وہ خانہ بدوش ہیں، ان کا قبیلہ جنگ کی زد میں آ گیا تھا اور وہ دونوں بڑی مشکل سے چھپتی چھپاتی ساحل تک پہنچی ہیں، مگر فارس دیکھ رہا تھا کہ دونوں کی عادتیں اور طور طریقے خانہ بدوشوں والے نہیں۔ خانہ بدوش حسین ہو سکتی تھیں مگر ان میں یہ شائستگی نہیں ہو سکتی تھی جو ان دونوں میں تھی۔ ان دونوں لڑکیوں میں کسی حد تک بے حیائی بھی تھی۔
जो खाना बदोश और तुम्हें अमूमन नहीं हुआ करती थी। लड़कियों के लिए फारस अजीब आदमी था। लड़कियों को तवक्को थी कि वह उनके साथ वही सलूक करेगा जो हर उस मर्द ने उनके साथ किया है जिसके जहन पर कब्जा करने के लिए उन्हें भेजा गया था। फारस ने उनमें इस किस्म की दिलचस्पी का इजहार ना किया जिससे ये लड़कियां इब्तदा में मायूस हुई, लेकिन उन्होंने उसकी एक कमज़ोरी भांप ली। वो ये थी कि वह फ़र्ज के मामले में जहाँ बड़ा ही सख्त गिर और सख्त कोश था, वहाँ फरागत के वक्त खलंडरा सा बच्चा बन जाया करता था। एक रोज़ एक लड़की ने, जब दूसरी लड़की कमरे में नहीं थी, उसके जज्बात को मुश्तइल करने की या ये समझने की कोशिश की कि इस आदमी के अंदर जज्बात भी हैं या नहीं, तो फारस ने यह खुले इशारे समझते हुए कहा, मैंने जब तुम्हें पहले रोज़ साहिल पर कहा कि मैं तुम्हें अपने जहाज़ में पनाह दे सकता हूँ, तो तुमने कहा था कि हमारे साथ धोखा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा था कि तुम्हें मिस्र ले जाऊंगा और शादी कर लूँगा। मैं अपने इस वादे पर कायम रहना चाहता हूँ। शादी से पहले मैं कोई ऐसी हरकत नहीं करूँगा जिससे तुम्हें यह शक हो कि मैं वक्ती तौर पर दिल बहलाने के लिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ। मैं तुम्हारी मजबूरी और बेबसी से फ़ायदा नहीं उठाना चाहता। मिस्र जाने तक सोच लो। अगर मेरे साथ रहना पसंद नहीं करोगी तो जहाँ कहोगी वहीं भेज दूंगा। लड़की ने वल्हाना मोहब्बत का इजहार ऐसे अल्फाज में और ऐसे अंदाज से किया कि फारस को पानी पर तैरने वाला बहरी जहाज फिजा की वस्तु में उड़ता महसूस होने लगा। यही उसकी कमज़ोरी थी, जो इंसानी फितरत की सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कमज़ोरी है। समंदर में इतना तवील अरसा दिन रात गश्त करते रहने से और वक्तन फ़वक्तन छोटी मोटी झड़पें लड़ने से उसके असाब पर जो थकन और जहन पर जो कोफत थी वो ख़त्म हो गई। ऐसा पुरसकून हो गए। अब तो उसकी जिम्मेदारियों में इजाफा हो गया था। उसके हाथ में 6 जहाज़ों की कमांड थी और वह फ़लस्तीन के सहल से कुछ दूर गश्त करता रहता था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बिजली की तरह अर्ज़ फ़लस्तीन पर टूट पड़ा था। उसने सैली इलाकों पर कब्जा कर लिया और अब अस्कलान में बैतुल मक़दस पर हमले की तैयारी कर रहा था। फारस बेदरीन की जिम्मेदारी यह थी कि समंदर की तरफ से सलेबियों के लिए मदद और रसद वगैरह आए तो उसे सहल तक ना पहुंचने दे। इस जिम्मेदारी ने उसकी नींदें भी हराम कर रखी थीं। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।